अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। कल के एक नेशनल न्यूज़पेपर के संडे मैगज़ीन में आपका आर्टिकल देखा। मद्रास के एक मंदिर में पड़ी एक किताब के बारे में आपने लिखा है, ये क्या मिस्ट्री है? रियाज़ साहब, आप खुद एक बहुत बड़ी अदबी शख्सियत हैं। 25 साल से आपका मैगज़ीन अदब आलिया ये दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचा और अभी तक आप हर 2-4 महीने बाद इसका एडिशन शाया कर देते हैं। जापान, अमेरिका, जर्मन, इंडिया, ये ईरान, मतलब ऐसे ममालिक के जो उर्दू डिपार्टमेंट्स के यूनिवर्सिटियों के हेड्स, उनसे तो मैं आपकी मौजूदगी में मिल चुका हूँ आपके तवस्सुत से। ये बात हो रही है उलूम फ़नून की। जब भी जंगें लड़ी गईं या चंगेज़ खान या इस लेवल के जंगजू आए तो उन्होंने इंसानों की सरों की खोपड़ियों के मीनार तो बनाए, उन्होंने इससे ज़्यादा तवज्जो दी कि यहाँ पर मौजूद लाइब्रेरियाँ जो हैं उनको आग लगा दी जाए, इन लोगों को इल्म फ़न से दूर कर दिया जाए। ये उनकी कोशिश थी। जिस किताब का आपने जिक्र किया है, इसका कोई मुश्किल सा हिंदी सा नाम है। ये बेसिकली मीर बशीर की किताब 10 शनासी उनकी बुक है। मीर बशीर आपको पता है बड़े सगीर के सबसे बड़े फामिस्ट, बल्कि मैं उन्हें कहूँगा कि कीरो शेरों के बाद दुनिया में मीर बशीर सबसे बड़ा फामिस्ट था। वो कोई 27 साल पहले या इसके राउंड वो फौत हो गए और दुनिया भर में जो है लोग उनको फैमिलीज़ के हाथ दिखाने के लिए या मुख्तलिफ कुंडली बनवाने के लिए वो बुलवाते थे। और वो बता रहे हैं अपनी बुक्स में कि कलकत्ता का एक ताजर जो है उसने 6 महीने के लिए मुझे बुलाया और 6 महीने में उनके घर रहा। उनकी पूरी फैमिली का, हर फैमिली मेम्बर का मैंने वो बनाया जायचा और जो मतलब वो कहते रहे। इधर लाहौर में यासीन भट्टू साहब इल्मुल अदात के सबसे बड़े माहिर, वो फौत हो चुके हैं पिछले दिनों। वो 19 ग्रेड में रिटायर हुए जी ऑफिस से। वैसे भी इल्मुल अदात मतलब उनका बनता था शोभा, शोहरत उनकी बड़ी। वो यासीन भट्टू साहब कि मैं उस दिन से मतलब मैं उनका कायल हो गया जब एक बंदा मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में ऐसे फिर रहा है तो उसका हाथ ऐसे यासीन भट्टू को नजर आया। यासीन भट्टू हमारे साथ एक बाजवा साहब हैं, वो भी इस दुनिया के हैं, की बात तो नहीं? हाँ जी, गुलाम हैदरवाई की। वो ऐसे गुजरे हैं तो वहाँ गुलाम हैदरवाई का उनको हाथ नजर आया तो भट्टू साहब ने कहा कि यार ये तो गवर्नर या वजीर आला है। तो गुलाम हैदरवाई आम वर्कर मियाँ चन्नू से था। तो साहब ने कहा कि जी ये तो आम वर्कर हैं इधर और ये बड़े बेलौस किस्म के। उन्होंने कहा नहीं, ये या वजीर आला है या गवर्नर है। और जब 7-8 दिन में गुलाम हैदरवाई ने वजीर आला पंजाब का हलफ उठाया तो हम सब लोग जो थे ना वो कायल हो गए कि भाई ये यासीन भट्टू कोई इस शोबे की शख्सियत है, पहुंची हस्तियाँ। आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं। ये जिस किताब का मैंने कल मेरा जो ये आर्टिकल छपा है एक मैगजीन में, ये किताब भी मीर बशीर ने इंट्रोड्यूस कराई। उसने कहा जी ये मद्रास के किसी मंदिर में ये बुक मौजूद है। और उसने कहा जी जब इंग्लैंड में मेरे 4-5 दोस्त थे तो हमने फैसला किया कि हम इस बुक की जितनी सुन चुके हैं तारीफ़ें, हम वहाँ मद्रास जाएंगे। मीर बशीर कहता है जी मेरे वो दोस्त, एक डॉक्टर था उनमें, एक साइंटिस्ट था, मैं था, एक साफ़ी था। उसने कहा हम चारों ने वहाँ से वो मतलब प्रोग्राम बनाया और हम इंडिया चले गए। और हम पहुँचते मद्रास के उस मंदिर में पहुँच गए। उसने कहा जी हमने बताया वहाँ जाके कि जी हमारा मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब से हैं। उनमें एक क्रिश्चियन भी था, ये मुस्लिम थे और बाकी मतलब उनके मुख्तलिफ मज़ाहिब। तो उन्होंने कहा जी हमने वहाँ अपनी ये ख्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी इस वक्त नहीं, आप सुबह 9 बजे आएँ। जो इस मंदिर का बूढ़ा वो है ना ज्योतिषी, वो सुबह बस उसका मूड अच्छा हो
تو وہ پھر وہ اس بک کے بارے میں وہ بات کرتا ہے، اور اگر آپ اسے قائل کر لیں تو وہ بک آپ کو دکھائے گا اور پڑھ کے بھی سنائے گا اس وقت کی صورتحال۔ میر بشیر کہتا ہے کہ جی ہم اس کے موڈ پر اس کے موڈ، میر بشیر کہتا ہے کہ جی ہم صبح 9 بجے پہنچ گئے، یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے، میر بشیر نے، انہوں نے کہا جی ہم پہنچے تو اس نے پہلے تو مطلب کہا کہ یار یہ کیا آپ نے کیا کرنا ہے، مشکل کام ہے مجھے، کس مشکل، وہ کہتے ہیں میں نے جب کہا کہ جی ہم بڑی دور سے آئے ہیں یہ وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ اٹھا اور 2 بندے ساتھ لیے تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں وہ چلے گئے۔ دیکھیں جی وہ کوئی 10-15 منٹ بعد آئے تو لکڑیوں کا ایک گٹھا تھا ان کے ہاتھ میں، وہ رسی بندھی ہوئی تھی اس پہ، وہ لا کے انہوں نے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ کتاب تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، وہ کتاب بیسیکلی وہ لکڑیوں پہ مطلب یعنی لکڑی کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور اس کو 1 2 3 پیجز لکڑیوں کے ہی پیج تھے، وہ ایسے کر کے تو اس کو وہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا۔ وہ اسی ترتیب سے نا انہوں نے اس جوتشی نے وہ کتاب ایسے لکڑیوں کا گٹھے والا ایک پیج کھولا اور اونچی آواز میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس نے یعنی وہ ان کو ہمیں جانتا تو نہیں، میر صاحب نے کہا، ہم تو اچانک اس سے ملے ہیں، اس نے کہا جی آپ آ جائیں یہ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ویسے گٹھا کھولا، اس میں لکڑی پہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ 4 لوگ ہیں، علوم و فنون سے وابستہ لوگ ہیں، ان میں ایک خود بہت بڑا جوتشی ہے، ایک سائنٹسٹ ہے۔ تو اس طرح اس نے کہا جی ہمارا، اس نے ایکچوئل تعارف جو ہے وہ پڑھ کے انہوں نے سنا دیا کہ یہ اس کتاب کے لیے اتنا سفر کر کے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے جو باتیں اس سے پوچھی، جو جواب اس نے پڑھ کے اس میں سے دیے، وہ سارے ہمیں حیرت زدہ کرتے گئے کہ یار یہ کیا مطلب مشکل باتیں ہو رہی ہیں، حیرت میں ڈال دیا، ہمیں مطلب ورطہ حیرت میں ڈال دیا اس نے، اور ہم پریشانی میں وہاں سے اٹھ کے آ گئے۔ تو یہ کتاب یہ آپ نے ابھی آدھا آرٹیکل چھپا ہے، آدھا اگلے سنڈے کو چھپے گا، ابھی قسطوں میں چھپے گا۔ اس کا میرا مقصد کیا تھا؟ میرا مقصد مدراس کا وہ جوتشی نہیں تھا، میرا مقصد تھا لاہور کا حاجی بابا۔ یہ لاہور کا ایک حاجی بابا، یہ ایوان ٹاؤن سے آگے جو ہے نا، وہاں اس سے اگلا جو بازار ہے، ایک ایوان ٹاؤن ہے، کھاڑک ہے، نہیں کھاڑک سے پہلے جو بازار ہیں 2، وہ حسن ٹاؤن کے درمیان میں ایک اور ہے، وہ بھی اسی طرح کا نام ہے اس کا۔ یہ اس کی انٹری پہ دائیں طرف 4-5ویں گھر میں حاجی بابا رہتے تھے۔ وہ بھی مخفی علوم کے بارے میں، وہ بھی اسی طرح کے علوم کے ماہر تھے، بیسیکلی وہ ٹرانسجینڈر تھے، لمبی ہائٹ تھی ان کی، اور وہ ان کا گفتگو کا سٹائل بھی اسی طرح کا تھا۔ ان سے میں خود مل چکا تھا، مجھے انٹرسٹ یہ تھا کہ میں نے وہ بک کے بارے میں سارا اس لیے پڑھا، جستجو کی، کہ میں حاجی بابا سے مل چکا تھا خود، مجھے میرے والد صاحب لے کے گئے۔ میرا اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ میری شادی کا مسئلہ تھا کہ جی شادی یہاں ہوگی یا یہاں ہونی چاہیے۔ اس چکر میں میری شادی 25 سال کی عمر سے چل کے 28 سال تک پینڈنگ چلی گئی۔ مجھ سے تو پھر بھی جونیئر ہے نا، ہاں جی، 38 سال کی، دسرا نہیں۔ اچھا جی، قصہ مختصر یہ کہ میرے والد صاحب جو بالکل نہیں مانتے تھے اس طرح کی چیزوں کو، لیکن دیکھیں کبھی کبھی بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یار حاجی بابا کے پاس چلے، ہم حاجی صاحب کے پاس چلے گئے، اور حاجی نے اسی طرح کیا۔ ہاں جی، وہ ایک کتاب اندر سے حاجی لے کے آیا، اور اس نے لا کے ایسے، اس نے کہا ہاں کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی 1 سوال پوچھنا ہے۔ وہ کہتا تھا 1 سوال پوچھنا ہے یا زیادہ؟ پہلے کہتا تھا پیسے دو اتنے، اور ہم نے 1 سوال کی جو پیمنٹ تھی وہ پہلے کر دی، اور انہوں نے کہا جی 1 سوال پوچھنا۔ تو اس نے ایسے وہ کتاب کھولی حاجی بابے نے لاہور میں، تو آپ کو وہ یاد آ رہا ہوگا مدراس کا جوتشی، یہ لاہور کا جوتشی تھا۔ اس نے ایسے بک کھولی، اس نے کہا جی یہ ایک اچھی شکل صورت کا نوجوان ہے اور اس کی شادی نہیں ہو رہی، اور یہ شادی تو بڑی پہلے ہو جائے، وہ پنجابی بیسیکلی بولتا تھا، بڑی پہلے ہو جانی چاہیے سی، اے جڑا نا دماغ نہیں صحیح، اے او دی وجہ تو نا انہوں کوئی پسند نہیں آ رہا، تو یہ دماغ دی خرابی ہے۔ وہ جی انہوں نے آگے پڑھا، انہوں نے کہا جی یہ مطلب
تاریخ کس مہینے کی. اس نے کہا جی اس کی شادی ہو جائے گی. اب یہ 12-14 دن ہے درمیان میں اور حاجی بابا یہ بول رہا ہے. اور 12-14 دن شادی ہو گئی. 12-14 دنوں میں حیرت کی بات بلکہ پریشانی کی بات کہ جس ڈیٹ کو بابے نے کہا اس ڈیٹ کو میری شادی ہوئی اور اتنی جلدی رشتہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا اور وہ چیز فائنل ہو گئی. تو یہ خدا جانتا ہے. یہ آپ سب یہ بتائیں کہ مخفی علوم ہیں کتنی قسم کے؟ یہ دیکھیں جی اس میں بیسیکلی میرے پاس اصل میں نا کہانی ملے گی آپ کو, چھوٹی ملے بڑی ملے, اور ملے گی سچی کہانی. مطلب میں وہ کہانی کبھی نہیں سناؤں گا جو میں کہوں کہ جی میں نے فلاں جگہ گاؤں میں جا رہا تھا تو محمد بشیر نے مجھے سنائی تھی کہ میرے دادا جان نے یہ آپ بیتی والا حاجی بابا سے میری ملاقات نہیں مگر خود ہوئی. آپ کی تو دسترس ہے ان علوم تک نا. میں آپ کی کتابیں بھی شاید ایک دو میری نظر سے دو گزری ہیں. دو میری مطلب اس سلسلے میں کتابیں ہیں اور وہ چھپتی رہتی ہیں اور بس ایک تو علم لوگ نجوم پڑھتے کے ہیں. حوالے سے ہے. ہاں جی, علم نجوم کے حوالے سے ہے. تو وہ جو میں آپ کو دوسری مطلب کہانی سنانے لگا ہوں چھوٹی سی. ہمارے محلے میں ایک گھر خالی تھا تو وہاں پہ کچھ لوگ آ کر ٹھہر گئے. یہ لوگ آئے تھے وزیر آباد سے. تو ان میں ایک ان کا بیٹا ہمایوں جو تھا نا وہ میرا ہم عمر تھا. یہ واقعہ میں جب 10th میں تھا اس سے میری گپ شپ ہو گئی. ایک دن میں باہر نکلا تو ہمایوں کی والدہ جو ہے نا وہ زمین پہ بیٹھ کے نا اس نے کوئی ایسے مطلب وہ ایک لکڑی سے پکڑی ہوئی, اس سے اس نے ایسے خانے سے بنائے ہوئے اور ان میں کچھ کر رہی. تو میں مطلب میرا تو انٹرسٹ بچپن سے تھا اس کام میں, تو میں بھی وہاں روک گیا. میں کہا خالہ جی کی کر رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی نہیں, میں حساب لا رہی ہیں کسی کا, تیرا بھی لاواں. میں کہا جی لاؤ. وہ خالہ جی نے میرا بھی حساب لگایا اور خالہ جی نے پچھلی اگلی ساری وہاں پہ باتیں ٹیبل پہ رکھ دی. میں نے کہا جی یہ مطلب آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا میرے والد صاحب نے بک لکھی ہے اس پہ. انہوں نے وہ سیدھا سی کتاب لا کے دی, وہ وزیر آباد سے کوئی اس سے 30 سال پہلے چھپی ہوئی تھی. صحیح. اس میں بہت سا ان علوم کے بارے میں ذکر. پھر ہوا یہ کہ اہل محلہ کو پتہ چل گیا کہ یہ وزیر آباد سے جو فیملی آئی ہے یہ تو اس کام کو سمجھتے ہیں سارے. اس زمانے میں لاہور میں کچھ بابے پھرتے تھے جنہوں نے تھیلا کندھے پہ اٹھایا ہوتا تھا اور وہ آواز لگاتے تھے گلی محلوں میں. ان کی آواز یہ ہوتی تھی فال, رمل, یہ جادو, ٹونا, اس طرح وہ بولتے جاتے تھے. اور خواتین وہ آتے تھے عام طور پر 10-11 بجے. خواتین ان کو روکتی ہیں, بابا جی ٹھہر جو, اور بابا رک کے وہاں صاف لگاتا. اور یہ وہ ہمایوں کی مطلب والدہ جو تھی ان سے میری گپ شپ ہوئی. میں نے کہا خالہ جی یہ کتاب بھی آپ کے مطلب انہوں نے شائع کی ہے تو آپ کے کون ہیں؟ اس نے کہا جی میرے سب رشتہ دار اسی کام میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ملیشیا, انڈونیشیا جا چکے ہیں, وہاں انہوں نے باقاعدہ ان کام کے آفیسز بنا لیے ہیں. اور مطلب حیرت کی بات یہ کہ 12-14 سال کے اندر اندر وہ ہمایوں فیملی بھی ساری ملیشیا شفٹ ہو گئی. اور پھر ہمارے کچھ دوست جو ملیشیا, انڈونیشیا گئے تو میں نے ان کو بتایا ان کے بارے میں. انہوں نے کہا جی ان کے تو وہاں بہت بڑے آفیسز ہیں اس سلسلے میں اور باقاعدہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان سے پوچھنے آتے ہیں اپنے سٹارز کے بارے میں, اپنا مطلب مستقبل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں. نہیں تو آپ نے ان لوگوں سے فیض حاصل کیا؟ وہ مطلب ان سے تو پھر میری گپ شپ ہوگی نا, محلہ تھا, فیملی آنا جانا, یہ ان کے پاس تھا. اس عمل کو کہتے ہیں یہ آیا تھا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی یہ ہے مطلب یونان سے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ علم ہمارے بڑے بتاتے ہیں, یونان میں کچھ لوگ ہمارے گئے تھے, یہ وہاں سے یہ علم سیکھ کے آئے تھے. یعنی اس کو وہ کہتے تھے رمل. یہ گانوں میں, فلموں میں آپ کو رمل کا لفظ ملے گا. جوتشی کو رملی کہتے ہیں. یہ رمل, یہ 10 شناسی, علم جفر, علم الاعداد. علم جفر جو ہے نا یہ مسلم علوم میں تصور کیا جاتا ہے کیونکہ امام جعفر صادق
جو ہے نا علیہ السلام، یہ ان سے وابستہ ہے، اور دنیا میں ان کے نام سے یہ علم جفر جو ہے وہ چلا، کہ علم جفر کے وہ ماہر، وہ بانی تھے اس علم کے. بیسیکلی یہ علم العادات. نہیں، اس علم کے حوالے سے تو ہندو جوتشوں کے نام زیادہ سننے میں آتے علم ہیں. جو جفر ہے نا، وہ حضرت امام جعفر صادق کے نام سے وابستہ ہے، اور انہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس علم کا انٹروڈکشن یا یہ علم انہوں نے متعارف کرایا. یہ میرے پاس بڑی تفصیل ہے اس کی. ہندو جوشتی اس کام میں اور شیعہ میں ہندو جوتشی جو ہے، میں ان کا آپ کو نا، یہ بڑی لمبی بات ہے، یہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا. میرے پاس پوری تفصیل ہے حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے. مین جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندو جوتشیوں کی. ایک ادھر لاہور میں انٹرنیشنل بکس کی ایگزیبیشن ہوئی، یہ ہمارا ایکسپو میں، وہاں جارڈن میں، وہاں انڈین بکس سیلر جو ہے نا، انہوں نے بھی سٹال لگایا. میرا یہی انٹرسٹ تھا اپنا کہ یہ پامسٹری یا اس طرح کے علوم کے بارے میں، یہ جنتر منتر جو ہے، اس طرح کی کوئی بک ملے. وہ میں نے اس سے جو آیا تھا انڈین، میں نے اس سے بات کی کہ جی کوئی بکس دکھائیں اس طرح کی. اس نے کہا جی میں آپ کو سب سے پرانی بک دکھا دوں. اس نے مجھے جو بک دکھائی وہ اردو، انگلش اور ہندی میں چھپی ہوئی تھی، تینوں زبانوں میں. کہیں اردو آ جاتی تھی، کہیں ہندی، اور اس میں قرآنی آیات موجود تھی. اس نے کہا جی یہ تقریباً 150 سے 200 سال پرانی بک ہے، اور یہ اس میں جو جنتر منتر یا جو مطلب ہمارے لوگ جو دم کرتے ہیں یا جو تعویذ بناتے ہیں، اس نے کہا جی اس کی تفصیلات اس میں درج ہیں. وہ میں نے بک لے لی، میں نے وہ بک پڑھی. اس کتاب میں انہوں نے سب سے زیادہ سہارا جو لیا ہوا تھا وہ قرآن پاک کا تھا. یعنی ہندو جوتشی یا ہندو علوم و فنون کے ماہر اس شعبے، فیض وہ ادھر سے لے رہے ہیں. اور کوئی بھی بندہ وہ کتابیں آج بھی منگوا لے انڈیا سے یا دیکھ لے لائبریریوں میں، ان میں یہ مخفی علوم کی گفتگو ہے، لیکن ان کتابوں میں قرآنی آیات آپ کو ملیں گی جن کا ریفرنس ہے، جن کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آپ اتنی دفعہ پڑھیں. یہ آپ یعنی ان تمام علوم کا سرچشمہ جو ہے وہ اسلام ہے. وہ بیسیکلی قرآن پاک جو ہے نا، یہ دیکھیں ہم مطلب اب تو تھوڑا ہم دوری ہوتی جا رہی نا اس سے، جو اچھی بات نہیں. مطلب ہمارے بچپن میں، جوانی میں، ہمیں تو بہت سی چیزوں کا علاج معالجہ ہمارا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے تھے. وہ اس طرح کی کہ جی عشاء کے بعد آپ یہ پڑھ لیں، آپ کے دانت میں درد ہے تو آپ وطر جو ہے عشاء کے، دم ہوتے تھے ان سب چیزوں دم ہوتے تھے ان سب دانت میں چیزوں درد ہے تو دم کرواؤ. دم کرواؤ. انڈیا میں جو ہے آج بھی کہتے ہیں مسجد کے باہر، گاؤں میں ادھر ادھر عورتیں کھڑی ہوتی ہیں بچوں کو اٹھا کے، یہ بچہ چپ نہیں کر رہا اسے دم کریں. تو وہ دم جو ہے اس میں یقیناً اثر ہے، ہمارا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے. آپ سب یہ بتائیں کہ یونیورسٹیاں ہیں دنیا بھر میں، یہ بھی بڑے اہم علوم ہیں. ان علوم کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں؟ یونیورسٹیاں کوئی ڈگری دیتی ہیں ان علوم پر؟ دیکھیں جی ان علوم پر کوئی ریسرچ ورک ہوتا ہے؟ بیسیکلی جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا ایلوپیتھک طریقہ علاج، پھر حکمت، پھر ہومیوپیتھی، اور اس طرح 4-5 مزید ہیں جو چائنا سے آئے مطلب طریقہ علاج. یہ ایک دوسرے کو کوئی بھی نہیں مانتا. آپ حکیم صاحب کو کہیں کہ جی ایلوپیتھک میں اس کا یہ ہے، تو وہ کہے گا نہیں اس سے یہ سائیڈ وہ انہیں افیکٹ، جاہل سمجھتے ہیں، اس سے آپ کو قبض ہو جائے گی، یہ گولی نہ کھائیں. جب آپ ڈاکٹر کو کہیں گے تو وہ کہے گا کہ جی یہ حکیم کا، یہ آپ جو ہے نا اس جدید دور میں کیسے بیوقوف آدمی جو حکیموں کے پاس ہاں بس یہ نہیں آپ نے کرنا، آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے. یعنی ہر ایک نے دوسرے کا توڑ بنایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بس اسی طرح کے علوم و فنون جو ہے نا، یہ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں. نہیں، یہ سینہ بہ سینہ ہی چل رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. ڈگری کوئی آج تک ثابت نہیں ہوا کہ کہیں ان چیزوں کی کوئی ڈگری جاری ہوتی ہو. جبکہ کیرو سے لے کے ہمارا جتنا مطلب میں نے پی سی او کتابیں پڑھی، یونیورسٹیوں نے، ریسرچ اسکالرز نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا ان علوم کی ریسرچ کی طرف. اصل میں یہ جو مطلب پڑھے لکھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ ان چیزوں کو بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. بیکار تو نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بیکار چیزیں نہیں ہیں.
جو حکومت میں سربراہ بننے کے چکر میں ہوتا ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے پہنچا ہوا ہوتا ہے. وہ تو اتنے پریشان ہوتے ہیں یہ لوگ. میرے پاس ثبوت موجود ہے پچھلے 30 سال کے کہ تقریباً ہر دور میں مطلب میرے پاس کوئی نہ کوئی خود نہیں آیا, کسی نے کسی کو بھیج دیا, کسی نے اپنے ہاتھ کا پرنٹ بھیج دیا, اور یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور یہ پریشان ہوتے ہیں پھر انہی لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں, یہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں اور اندر سے یہ ان چیزوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں. لیکن وہی جو ہر بندہ کہتا ہے کہ جی ہم تو نہیں مانتے, ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ, لیکن یہ بیسیکلی ڈگری شگری تو شاید نہ ملے, لیکن یہ علوم ہیں, ان کو تھوڑا بہت سمجھنا چاہیے. اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ, جیسا یاسین بھٹو کو تو آپ بھی جانتے ہیں, اب تو وہ بہت ہو گئے ہیں. اس طرح ایم اے ملک تھے, میر بشیر پرانے تھے ان سب میں. اس طرح کے اس وقت بھی بہت سے لوگ, بہت سے نامور لوگ ان شعبہ جات سے وابستہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جب وہ 16-17 سال کے ہو جائیں, ان کے ہاتھ کا پرنٹ یا ان کو اس حوالے سے ضرور چیک کرنا چاہیے کہ ان کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, رجحان کیا شو ہوتا ہے ہاتھوں سے, اور وہ بالکل کام آئے گا کہ جی اس بچے کو اس شعبے میں جانا چاہیے. اور بلا شبہ وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر بننا بھی چاہیے کہ نہیں, یا ماں کی ضد ہے میرا پتر ڈاکٹر بنے گا. وہ ضروری نہیں, اور بھی شعبے ہیں, اور کسی کوئی ہے ہی نہیں اس کی مطلب نیچرلی وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, یا اس کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن اس کی ضد میں وہ پڑھ کے پاگل, مطلب میرا رجحان ہی نہیں ہے ذہنی طور پہ ایک طرف, یا میں سائنٹسٹ نہیں بننا چاہتا, تو مجھے جبرن نہیں بنایا جا سکتا. تو اس لیے یہ علوم جو ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ روداد ہے. جیسے ہندوستان میں لوگ رشتے کرنے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں, کنڈلی بنواتے ہیں, اور جناب وہ زائچے بنواتے ہیں. مشہور وہاں کا سب سے مطلب اہم رشتہ جو ہوا ہے بہت سال پہلے امیتابھ بچن کے بیٹے کا, تو وہ مشہور اداکارہ سے ان کی شادی ہوئی, تو جوتشیوں نے کہا جی یہ تو میچ ہی نہیں کرتا آپس میں. وہ پتہ نہیں کیا پہلے اس کا کسی جانور سے کوئی نکاح ہوا تھا کہ کیا ہوا تھا, اس طرح کر کے بعد میں انہوں نے کہا جی اب یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا. اور جبکہ پاکستانی جو جوتشی تھے یا ان علوم و فنون کے ماہر تھے, ان کی رائے یہ تھی کہ یہ رشتہ الٹیمیٹلی ٹوٹے گا, یہ مطلب توڑ نہیں چڑھے گا, چاہے 15 سال بعد ٹوٹے چاہے 18 سال بعد. تو مطلب وہ ایسے ہی چل رہا ہے ابھی بھی, وہ پنجابی میں ہے ڈاواں ڈول قسم کا اس کا وہ چل رہا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے, لیکن بہرحال ان کی جو علوم و فنون کی مطلب اہمیت ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. سر اسی دوران میں سوچ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا ہوا ہوتا ہے, کچھ لوگ تو یوں لگے ہوئے ہیں کہ بس یہ حکومت آج گئی کل گئی, آج گئی کل گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ موجودہ یہ اس حوالے سے بھی وہ انڈین جوتشی جو ہے اس کا مشکل سا نام ہے, تو اس نے بڑے مطلب آج سے 1.5 مہینہ پہلے پیشین گوئیاں کی کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ چلی جائے گی, اور اپریل میں پاکستان میں نئے الیکشن ہوں گے, اپریل 2025 میں. تو اس نے پھر یہ کہا کہ جی عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے اور وہ اقتدار میں آ جائیں گے 2025 کے سٹارٹ میں. تو اس طرح کی 3-4 انہوں نے یہ کی, اور وہ ساری میں نے علیحدہ سے اس کی ایک تفصیل میں نے مطلب سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے. تو اس میں نے اس کی یہ 3-4 پیشین گوئیاں جو ہے نا, اس میں نے انہیں کہا کہ جی یہ آپ کی پسند ہے, میرا علم کیا کہتا ہے, میری پسند کیا کہتا ہے, یا آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ یہ حکومت رہے گی یا جائے گی. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. بات اس میں یہ ہے کہ ان شعبوں سے متعلقہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ عوامی مرضی کے تحت بات نہ کریں کہ عوام خوش ہوگی کہ میں اگر کہہ دوں کہ جی عمران خان تو 2 مہینے بعد رہا ہو جائے گا اور وہ اقتدار کے مطلب قریب آ جائے گا, اور یہ میں وہ بات کروں جو ہے, جس پہ میں کل کو شرمندہ نہ ہوں, جو میری سوجھ بوجھ کے مطابق ہے, مجھے وہ بات کرنی چاہیے چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی. کیونکہ ایک تو اس کا وہ مہینہ پورا ہو گیا جو اس نے کہا جی 1 مہینے کے اندر جو ہے عمران خان باہر آ جائے گا, اور یہ وہ
عمران خان باہر بھی آ جائے، عمران خان پاکستان کی پولیٹکس پہ 2.5-3 سال تک اثر انداز نہیں ہوگا. یعنی عملی طور پر سیاسی جو معاملات ہیں ان میں عمران خان صاحب کا 2.5-3 سال تک کوئی نظر نہیں آتے کہ ان کی مداخلت ہوگی، یا پیچھے بیٹھ کے مطلب وہ باہر کہیں چلے جائیں یا وہ بنی گالا چلے جائیں یا جیل میں ہی رہیں، وہاں سے بیٹھ کے وہ اپنے نکتے پھینکتے رہیں، وہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کا عملی پاکستان کی سیاست میں 2-2.5 سال 3 سال تک یعنی 2-2.5 سال یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. یہ حکومت بھی اپریل مئی میں ابھی کوئی نہیں جائے گی، نہ کوئی الیکشن اپریل مئی میں ہو سکتا ہے یا ہوگا. یہ ساری ان کی اپنے دماغ کی اختراع ہے اور اس کا علوم و فنون سے کوئی تعلق نہیں. وہ ابھی یہ حکومت 1 سال پورا 2025 میں تو چل رہی ہے اور ایسا کوئی وہ ہے نہیں کہ جی اس کو کوئی خطرہ ہے یا اس کو کوئی سازشیں ہوتی رہیں گی، شدید قسم کے وار بھی ہوتے رہیں گے، لیکن بظاہر کوئی ایسی شکل نظر نہیں آتی. وہ ہندو جوتشی جو ہے وہ مطلب عوامی سطح پر اس نے پذیرائی حاصل کرنے کے لیے یہ 3-4 کشین گوئیاں، پھر اس نے کہا جی بہت بڑی کوئی بیماری اسی طرح کی آ رہی ہے اور وہ مچھلیوں کے ذریعے سے آئے گی جس طرح کووڈ آیا تھا. ایسا کوئی سکوپ اگلے 5 سال تو نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح کی کوئی بیماری یا کوئی مطلب جس طرح کا عذاب کووڈ کی صورت میں آیا تھا وہ بظاہر فی الحال کوئی نہیں ہے. وہ بھی اس نے اپنی اس کے دماغ کی اختراع ہے، پتہ نہیں وہ کیوں خوفزدہ کرنا چاہتا ہے دنیا کو. ایسا بالکل کوئی صورت نہیں ہے. تو باقی چلتا رہے گا، علیحدہ گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آج گفتگو کچھ زیادہ ہو گئی ہے، حالانکہ مجھے آپ کا انٹرویو کرنا چاہیے. آپ کی خدمات جو ہیں ادبی دنیا میں وہ کہیں زیادہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اور ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے اور اپنے ناظرین تک آپ کے یہ علوم و فنون سے متعلق باتیں پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ تھے حافظ مظفر محسن. آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئکن دبانا